अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल शुआरा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। सूरह शुआरा मक्की सूरा है। सूरह तोहा के बाद सूरह वाक़िया नाज़िल हुई और सूरह वाक़िया के बाद सूरह शुआरा नाज़िल हुई। 11 रुकू, 227 आयत हैं, 1279 कलमात हैं, 5540 हुरूफ हैं। शुआरा शायर की जमा। हर नबी के दौर में कोई ना कोई फितना उरूज कर रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में क्या था? तिब। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या मोइज़ात दी है? अंधे को बिना कर दिया करते थे, कोड़ी ज़ात को जो है वो शिफा दे दिया करते थे। बहुत सारे उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मोइज़ात दिए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें असा दिया, यद बेज़ा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो उरूज पे थी वो शायरी थी। वसीउ बलीग ज़ुबान, बोलने में बड़ी महारत रखते थे, यानी कि हर कबीले का एक अपना शायर हुआ करता था। तो इसमें स्टार्ट में जो हुर्फ़ मुक़त्ताअत में से हुर्फ़ आया है त्वा सीन मीम, हुर्फ़ मुक़त्ताअत। इन हुरूफ के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। हुर्फ़ हिज्जा के बारे में एक गुरु ये कहता है कि ये सिर्फ़ हुर्फ़ हिज्जा हैं, इनके कोई माना नहीं। लेकिन दूसरा गुरु ये कहता है माना तो है लेकिन सिर्फ़ अल्लाह जानता है, क्योंकि कुरान में कोई ऐसा हुर्फ़ नहीं जिसका कोई माना ना हो। इसके माना जो है मुतय्यन कुछ लोगों ने किए हैं, यानी कुछ मुफस्सिरीन ने। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि बाज़ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को कौन सा नाम कहते हैं? यासीन, तोहा। तो ये लोगों की अपनी राय है, ऑथेंटिक बात नहीं है ये। अब यहाँ भी जो लफ्ज़ है त्वा सीन मीम, इस तरह के हुर्फ़ ने ये जो अहले मक्का के शायर थे इनकी बोलती बंद कर दी। ये अल्फाज गोया एजाज़ कुरानी की दलील है कि ये कुरान इन्हीं हुरूफ से मिलकर बना है जिसने तुम्हें आजिज़ कर दिया है। यानी वो इन हुरूफ को सुनकर हैरान रह जाते थे। ये कैसे हुरूफ हैं? तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयात हैं वाज़े किताब की। तिलका इसमें इशारा बईद का, दूर का, यानी तिलका दूर का इशारा। आयात निशानियाँ, किताबुल मुबीन वाज़े किताब की, मतलब ऐसी किताब की कि जिसमें आपको कोई बात ऐसा नहीं हो सकता कि समझ ना आए। बड़ी वाज़े किताब है। 1 से 9 टॉपिक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम और उनको तसल्ली। कुरान मजीद जो बहुत वाज़े किताब है, वाज़े करने वाला है तमाम बातों को, अहकामात को जो उसके अंदर बयान की गई हैं। ये भी इस कुरान का एक मौजज़ा है। लअल्ला का शायद कि आप बाखिउन हलाक करने वाले हैं। बाखआइन इसका रूट है बखआ, हलाक करना, अपनी जान को ख़त्म करना। नफ्स का, अपनी जान को। अल्लाह के नहीं यकूनु है वो मुमिनीन, ईमान लाने वाले। यानी पहले बात क्या क्लियर की कि इतनी आसान बातें जिसमें कोई मुश्किल ही नहीं है कि आपको समझने में दिक्कत हो। जैसे कि अक्सर हम अपने बच्चों को कहते हैं ना, क्या हो गया, इतनी आसान बात आपको समझ नहीं आ रही। गुस्सा आ जाता है, रोना आ जाता है, क्या हो गया कि क्यों नहीं समझ रहा ये बात, इतनी आसान बात है। एक तो बात है कि कोई मुश्किल बात हो, तो पहले क्या क्लियर किया? आसान बात। कुरान क्या है? वाज़े किताब। फिर अल्लाह के नबी का गम भी बयान कर दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आसान किताब को लोगों को पहुंचाते थे, लेकिन लोग हैं कि समझते ही नहीं थे। तो फिर उनकी क्या कैफियत होती थी उसको बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत से मोहब्बत का ये आलम था कि लोगों के ईमान ना लाने पर इस कदर गमगीन होते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं आप इस गम में ख़ुद को हलाक न कर लें। यानी आप इतना गम करते हैं लोगों का। और किन लोगों का? जो लोग आपको शायर कहते थे, मजनू कहते थे, दीवाना कहते थे, मगर इन्हें इस बात का गम नहीं था कि लोग मुझे क्या कहते हैं,
لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ ان کا غم کیا تھا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ کلام اتنا خوبصورت کلام، اتنا واضح کلام ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کے دل میں انسانیت کا کتنا درد تھا، کتنی فکر تھی، جبکہ لوگوں کی اکثریت اپنے ذاتی غموں میں زندگی گزارتی ہے، انہیں صرف اپنا غم نظر آتا ہے، اپنی فکر لگی رہتی ہے، میرے ساتھ یہ غم، میرے ساتھ یہ مصیبت، آنسو چھلکتے ہیں تو کب؟ اپنے غموں پر، غم ہوتا ہے، رونا دھونا ہوتا ہے تو کب؟ میرے ساتھ یہ مشکل، یہ مسئلہ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں، ان کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی کیا پہچان بتائی، کیا کردار بتایا؟ اللہ کے نبی دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھتے تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا غم کیا ہے۔ کیا میں اور آپ اپنی ذات سے پیار کرتے ہیں؟ دین اسلام کے لیے، اللہ کے لیے محبت کا یہ عالم ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی کا ہوتا تھا۔ کیا تڑپ تھی کہ یہ ایمان لے آئیں۔ ہم جب کلاس میں آتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، جب گھر میں ہوتے ہیں تو ایمان کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو اس لیے کلاس میں آنے کی ایک تڑپ رکھا کریں۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر بتائی جا رہی ہے، غم بتایا جا رہا ہے کہ اصل عقل مند ہوتا کون ہے۔ اصل عقل مند لوگ وہ ہیں جو اپنی بھی اور لوگوں کی بھی فکر کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کون ہوتے ہیں جو آخرت کی فکر کرنے والے ہوتے ہیں، وہی اپنی اور لوگوں کی فکر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کالز کرتے ہیں، آپ جا رہی ہیں میں بھی جا رہی ہوں، آپ کیوں نہیں جا رہی، آپ بھی چلیں، ایک دوسرے کا حوصلہ بنتے ہیں۔ کوئی بھی دین کا کام آپ کر ہی نہیں سکتی جب تک اس کے اندر تڑپ نہ آ جائے، اور دین کے کام میں اصل موٹیویشن کیا ہے؟ فکر آخرت۔ انسان آخرت کو فوکس کرتا ہے، اور صرف اپنی نہیں، لوگوں کی بھی۔ اللہ کے نبی ساری زندگی اس امت کے لیے روتے روتے گزار کے چلے گئے، میری امت، میری امت۔ اس غم میں اللہ کے نبی نے زندگی گزاری، اپنی نمازیں پڑھی، اپنے پیروں کو سجایا، اپنی آنکھوں کو سجایا کہ یہ امت دین کی طرف کیوں نہیں آتی، یہ دین کی طرف کیوں نہیں دوڑتی۔ اللہ اکبر۔ ان نشاء، اگر ہم چاہیں، ننزل، ہم اتار دیں، علیہم، ان پر، من السماء، آسمان سے، آیتن، کوئی نشانی یعنی کہ معجزہ، فظلت، ذا لام، لام اس کا روٹ ہے تو ہو جائے، اعناقہم، عین نون قاف اس کا روٹ ہے، عنوق کی جمع اعناق، گردنیں ان کی، کس کی طرف اشارہ ہے؟ کفار مکہ کی طرف، لہا اس کے لیے، خاضعین، خا ضاد عین، جھکنے والی، لہا کی ہا کی جو ضمیر ہے وہ آیتن نشانی کی طرف جاری ہے، یعنی اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ مانگتے تھے، تو فرمایا اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی یعنی کہ معجزہ اتاریں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ ہو، یعنی ان پر اتنا خوف طاری ہو جائے کہ وہ جھک جائیں۔ لیکن اس طرح جبر کا پہلو شامل نہیں ہے ایمان میں، جبر کے ساتھ ایمان قبول نہیں کرواتا اللہ، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، جبکہ ہم نے انسان کو ارادہ اختیار کی آزادی دی ہے تاکہ اس کی آزمائش کی جائے، اس لیے ہم نے ایسی نشانی اتارنے سے گریز کیا جس سے ہمارا یہ قانون متاثر ہو، اور صرف انبیاء اور رسول بھیجنے میں ہی اکتفا کیا۔ یعنی یہ جو معجزات مانگتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان سے کوئی ایسی چیز اتار دے کہ جس کو دیکھ کے یہ خوف سے گر جائیں، جھک جائیں، ڈر جائیں اور فوراً ایمان قبول کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، ہم نے ان کو اختیار دیے ہیں، یہ اس کی آزمائش ہے کہ یہ حق کو قبول کرتے ہیں یا باطل کی طرف بڑھتے ہیں۔ وما، اور نہیں، یاتیہم، آتی ان کے پاس، من ذکر من الرحمن، کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے، یعنی اللہ کی وحی، اللہ کے احکامات، ذکر سے مراد قرآن، محدثن، حدیث سے اس کا مطلب ہوتا ہے نئی، جدید، تازہ، اور حادثہ بھی اسی سے ہی ہے، الا مگر کانو، وہ ہوتے ہیں، عنہ، اس سے، معرضین، اعراض کرنے والے۔ ٹھیک ہے، ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعات بھی، تو یہاں پہ میں نے دعات پڑھا تھا، خاضعین، اور یہاں پہ
معرضین، کیونکہ میں نے جمعیت سے پڑھا ہے۔ آیت نمبر 5، اللہ نے ہر طریقے سے یعنی ہر میتھڈ اللہ تعالیٰ نے اپلائی کیا، مثالوں کے ذریعے ان کو احکامات سمجھائے، جیسے کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں الحمدللہ آج ہمارے کتنے سپارے ہو گئے، ہم کہیں مثالیں دیکھ رہے ہیں، کہیں نشانیاں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، کہیں مثالیں تو کہیں واقعات۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتنی بار آیا ہے؟ بار بار، ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ نے نوٹ کیا ہر دفعہ ترتیب جو ہے نا نئے انداز سے ہوتی ہے، جو پیچھے بات تھی وہ آگے نہیں ہوتی، یعنی کچھ نہ کچھ نئی بات اس میں ایڈ ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واقعے کو کہیں کچھ بیان کیا، کہیں اس کا بقیہ حصہ بیان کیا، کہیں اس کا اگلا حصہ، کہیں اس کا پچھلا حصہ۔ لیکن مقصد کیا تھا؟ اسٹوری سنانا مقصد نہیں تھا، بلکہ لوگ عبرت حاصل کریں، مقصد یہ تھا۔ کہیں پہ کسی بات پہ جو ہے لوگوں کا فوکس کیا کہ یہاں پہ دیکھیں یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اگر ہم اسی بات کو ڈسکس کریں تو بہت ساری باتیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھ چکی ہیں کہ جس طرح سے ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بچپن سے پڑھ رہے ہیں، یعنی نکات ہمیں ہر واقعے سے علیحدہ علیحدہ ملتے ہیں۔ کہیں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کی ماں نے کس طرح سے فیصلہ کیا، کہیں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہے جب غصے میں آئے تو ان سے کیسے قتل ہوا تھا، اور یہ غصہ جو ہے انسان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ پھر ہمیں نظر آیا کہ ایک حیادار عورت جو ہے وہ کیسے چلتی ہے، کہیں ہمیں یہ نقطہ نظر آیا، کہیں ہمیں یہ نقطہ نظر آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ لوگوں کے لیے بحیثیت اگر ایک لیڈر بن جاتا ہے تو وہ کتنے مضبوط بن جاتے ہیں۔ تو ہر جگہ ہمیں کوئی نہ کوئی نئی بات بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح ابھی آگے بھی یہ قصہ آئے گا تو دوبارہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بات اصل میں کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم ہر نئے جدید طریقے سے لوگوں کے سامنے اپنی نشانیاں رکھتے ہیں، اپنے قرآن کی آیتیں، اپنی وحی بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ عبرت حاصل کریں، کیوں؟ سمجھ جائیں۔ اللہ نے یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے سمجھ جاؤ، عمل میں لے آؤ۔ صرف اس لیے نہیں کہ آئیں لکھیں اور چلے جائیں، نہیں، آپ نے عمل میں لے کر آنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہت سے لوگ پھر بھی نہیں سمجھ پاتے۔ کیا کرتے ہیں لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ معرضین کا لفظ آیا ہے نا، ہر طرح سے اللہ سمجھا رہا ہے لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا کیا بات ہے، یا منہ موڑ لیتے ہیں، ٹائم نہیں ہے، ہم کیسے آئیں۔ اصل مسئلہ ہے ان کے دلوں کی بیماری۔ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ تکبر۔ جن کو سمجھ نہیں آتا نا، وجہ کیا ہوتی ہے؟ تکبر۔ میں سب جانتی ہوں، میں نے گھر میں پڑھا ہوا ہے، مجھے ترجمہ پڑھنا آتا ہے، میں کئی دفعہ پڑھ چکی ہوں قرآن کو ترجمے سے، احادیث کئی دفعہ پڑھ چکی ہوں، لیکن عمل کہیں نہیں ہوتا۔ اکثر خواتین کہتی ہیں بہت ڈٹائی سے ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے، اچھا عمل کہاں ہے؟ عمل تو کہیں نظر نہیں آ رہا آپ کی زندگی میں، آپ بے پردہ ہیں، آپ کے اندر دین نہیں نظر آ رہا، آپ کی زندگی میں دین نظر نہیں آ رہا، کیسا پڑھا ہے آپ نے؟ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ اندر بیماری ہوتی ہے نفاق کی، تکبر کی، جس کی وجہ سے حق سمجھ نہیں آتا اور وہ حق سے اعراض کرتے ہیں، یعنی کہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ جس طرح سے کہ ایک بیمار ہوتا ہے نا، آپ اس کے سامنے کچھ بھی لا کے رکھیں کہ یہ کھا لو، لیکن اس کی طبیعت نہیں مانتی، وہ کھا نہیں پاتا۔ کیوں؟ معدے کا مسئلہ، بد ہضمی، بیماری، پریشانی، اور اس کے حلق سے کچھ اترتا ہی نہیں ہے، کبھی گلے میں درد۔ تو بیماری بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتی ہے، مزے کے کھانے بھی انسان اگنور کر دیتا ہے۔ تو یہ احکامات کو ایسے اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، تکبر کی بیماری ہے، انہیں حق سمجھ نہیں آتا، یہ اعراض کرتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ جس کے اپنے اندر مرض ہوتا ہے وہی اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ فقط بس تحقیق کذب، انہوں نے جھٹلایا، کس کو؟ ذکر کی طرف اشارہ ہے، من ذکری جو اوپر ہم نے پڑھا، بس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا۔ فسیأتیہم، تو عنقریب آئیں گے ان کے پاس، انباء خبریں، نبا سے، نبا کی جمع انباء، ہر خبر نبا نہیں ہوتی، نبا کا مطلب ہوتا ہے اہم خبر، خاص خبر۔ تو یہاں پر اہم خبر کی بات ہو رہی ہے، نبا خبریں، ماں اس کی جو کانوں تھے وہ بھی اس کا یستہزئون، وہ مذاق اڑاتے۔ آیت نمبر 6، یہاں خبر سے مراد ایسی خبر ہے جو ان کفار کے انجام سے متعلق ہے، جیسے کہ اشارہ کس طرف ہو سکتا ہے؟ جنگ بدر اور فتح مکہ کی طرف، جو آئندہ سالوں میں ہونے والا تھا۔ اگر یہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے
اللہ کے نبی کے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں، تو ایسے حالات آنے والے ہیں کہ یہ مان جائیں گے، یعنی تکذیب کے نتیجے میں ہمارا عذاب عنقریب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ پھر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کا مذاق اڑانے والے سب وہ وقت دیکھ لیں گے کہ جس کا مذاق اڑاتے تھے آج وہ کامیاب ہو گئے، پس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا، تو عنقریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس کی جو تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ اولم کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، الی الارضی طرف زمین کے۔ یرو جو ہوتا ہے اس سے مراد کون سا دیکھنا ہوتا ہے؟ ایک تو بصرہ بھی ہوتا ہے نا، یرو انہوں نے دیکھا، مراد بصیرت و غور و فکر سے دیکھنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا نا کہ نبا ہر خبر کو نہیں کہتے، خاص خبر کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ یرو کا جو لفظ آ جاتا ہے نا، یہ ہر طرح سے دیکھنا نہیں بلکہ صرف غور و فکر سے دیکھنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا بندہ دیکھتا ہے وہ بس دیکھ لیا، نہیں، یہاں باتیں بصیرت سے دیکھنا، غور و فکر سے دیکھنا، ورنہ دیکھتے تو سبھی ہیں۔ اولم یرو کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، الی الارضی کس کی طرف؟ زمین کی طرف، کم کتنے ہی، کم کثرت کے معنوں میں ہے، انبتنا نبتا سے اگائے ہم نے، فیہا اس میں، من کلی ہر قسم کے، زوجن جوڑے یعنی قسم، کریم عمدہ، یعنی یہ جو نباتات ہے نا مختلف قسم کی، اللہ رب العالمین نے ان کو کیا کہا؟ کریم، اعزاز دیا ہے یہ، اللہ اکبر۔ اور ہم کیسے بے فکری سے، ناشکری سے کھا رہے ہوتے ہیں، استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ 7 کے ساتھ 8 بھی لے لیجئے، انا بے شک فی ذالکا اس میں، یعنی کہ یہ جو نباتات ہیں ان کی ورائٹیز میں، ان کے کلرز میں، لآیاتن البتہ ایک نشانی ہے، وما اور نہیں، کانا ہے اکثرہم اکثر ان کے، مؤمنین ایمان لانے والے۔ 7 اور 8 ایک ساتھ لکھ لیں۔ جس رب کو، رب کے کلام کو، پیغمبر کو یہ معمولی سمجھتے ہیں، کیا یہ نہیں جانتے کہ اس کا مقام کیا ہے، وہ کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، غور و فکر نہیں کیا کہ کس طرح سے اللہ اس زمین کو، کہ جب بنجر بھی ہو تو اس کو کیسے زندہ کرتا ہے، نباتات اگاتا ہے، چھوٹے چھوٹے پودے، پھر بوٹیاں، پھر پھل وغیرہ، کس طرح سے پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کائنات، کونی آیات اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن اکثر پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہیں رب کی معرفت نہیں ہے، ورنہ یہ کائنات تو رب کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ مردہ زمین سے یہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ دوبارہ اسی زمین میں دفن لوگوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یعنی یہ زمین، اس کا نظام، اس کی پیداوار بہت بڑی نشانی ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو غور و فکر کے ساتھ دیکھتے ہیں، صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں کہ چلو کھیتوں میں چلتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں کھیت، چلو فلاں جگہ چلتے ہیں، وہاں پہ بہت خوبصورت پھل اور وہاں پہ بہت اچھی اچھی سبزیاں، یہ سب ہوتی ہیں درختوں پہ، بڑا اچھا لگتا ہے دیکھنا، صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں بلکہ غور و فکر کے لیے۔ واہ میرے رب تیری شان، کس طرح سے یہ زمین سے اگ گئی، اتنی اونچی ہو گئی یہ درخت، کس طرح سے یہ ہمیں فائدہ دے رہے ہیں، اللہ تیری شان۔ یعنی جب رب کی معرفت ہوتی ہے نا تو یہ جو کونی نشانیاں ہوتی ہیں، کائنات کی جو نشانیاں ہوتی ہیں، انسان کو اپنے رب کی معرفت ہوتی ہے، اور زیادہ معرفت ہوتی ہے، وہ اپنے رب پر اور زیادہ ایمان کامل کرتا ہے، اور زیادہ اس کی اطاعت میں بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ اس پر یقین اور بھروسہ کرتا ہے۔ کیوں؟ میرے رب جس طرح تو نے زمین سے ان کو اگا دیا، ایک دن آئے گا کہ میں بھی اس زمین سے زندہ ہو کر نکلوں گا، اور وہ وقت قیامت کا ہوگا۔ اور جب قیامت پہ یقین ہوتا ہے انسان کا تو پھر وہ زندگی میں ہر لمحہ، ہر قدم سنبھل کے رکھتا ہے، کیونکہ اسے حساب دینا ہے اپنی زندگی کا، اپنے اوقات کا۔ آیت نمبر 9 دیکھیے، وَإِنَّا اور بے شک، ربا کا رب آپ کا، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ البتہ وہ بہت زبردست، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تیرا رب بڑا غالب اور مہربان ہے، یعنی ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے۔ یہاں پہ جو 2 صفات آئی نا اللہ رب العالمین کی، ایک عزیز اور ایک رحیم، یعنی انکار کرنے والوں کے لیے وہ عزیز ہے، وہ بدلہ لے گا، وہ غالب آئے گا، وہ زبردست انتقام لے گا، وہ زبردست ہے۔
تو یاد رکھنا وہ انتقام بھی زبردست لڑے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن چونکہ وہ رحیم بھی ہے اس لیے وہ فوراً گرفت بھی نہیں فرماتا بلکہ پوری مہلت دیتا ہے ہر بندے کو، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان. لیکن مہلت دینے کے بعد جب مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر پکڑ کرتا ہے. تو دونوں صفات ایک ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سنو، اللہ رحیم ہے اس لیے مہلت دے رہا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ عزیز بھی ہے، وہ زبردست ہے اور زبردست انتقام بھی لے سکتا ہے. تو لیسن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بے لوث محبت کرنی ہے جسے اللہ کے نبی کرتے تھے. ہمیں بھی اس امت کا غم رکھنا ہے، ان کی فکر کرنی ہے، ان کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھنا ہے. تو ہمیں کس سے فکر کرنی ہے؟ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر میں دین سیکھ رہی ہوں تو میری بہن بھی سیکھ لے، میرے پڑوسی بھی سیکھ لیں. تو ہمیں بھی لوگوں کی اور خود کی فکر کرنی ہے، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے، ہر چیز کو غور و فکر کے ساتھ دیکھنا ہے. آیت نمبر 10 سے 33 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو پیغام حق. اب دیکھیں یہ سورہ مکی ہے نا، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں مکی سورہ میں کیا معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید ترین مخالفت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی سازشیں کی جا رہی تھیں، ان کے قتل کی سازشیں کی جا رہی تھیں، جال بچھائے جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کے واقعات سنا کر حوصلہ دیا جاتا ہے، بار بار ہمت رکھو، حوصلہ رکھو. اب دیکھو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر سے واقعہ آ رہا ہے اور اللہ کے نبی کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے، اور مجھے اور آپ کو عبرت کہ عبرت حاصل کرو. وَإِذْ اور جب نادا پکارا رب کا آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو انِئْتِ الْقَوْمَ کہ آؤ ان لوگوں کی طرف ظالمین جو ظالم ہیں. یہ کون سا موقع تھا؟ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تھے اور مدین سے واپسی پر وہ اپنی وائف کے ساتھ آ رہے تھے. اندھیرا تھا اور دور انہیں روشنی نظر آئی اور کیا کہا کہ تم بیٹھو میں وہاں سے روشنی لے کر آتا ہوں کہ ہم راستے کا پتہ کر سکیں یا اس سے کچھ سیکھ لیں، کیونکہ سردی کا موسم بھی تھا. تو اس وقت جب یہ پہاڑ طور کی طرف گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو پکارا اور کیا حکم دیا کہ آؤ ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، یعنی قوم فرعون کی طرف بھیجنے کا حکم ہو رہا ہے. اور ان کو ظالم کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان کے شرک کی وجہ سے، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور لوگ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تھے، تو اس لیے ان کو ظالم کہا گیا. اس کے علاوہ فرعون کا اور ظلم کیا تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا. قوم فرعون، قوم فرعون کے، الا یتقون کیا نہیں وہ ڈرتے؟ یعنی کہ قوم فرعون کی بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اتنے سرکش ہو گئے ہیں. قوم فرعون کس قدر متکبر لوگ ہیں، ظلم سے باز نہیں آ رہے، مسلسل سالوں سے وہ ظلم کر رہے ہیں، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ ان کے اندر ان کے رب کا کوئی خوف نہیں؟ قالا کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، اخاف خوف سے ڈرتا ہوں، ان یکذبون کہ وہ جھٹلائیں مجھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، یعنی آپ مجھے وہاں بھیج رہے ہیں، مجھے لگتا ہے، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے. وَيَزِيقُ اور گھٹتا ہے، ذات یا قاف اس کا روٹ ہے صدری، کیا گھٹتا ہے؟ صدر یعنی سینہ میرا. ولا اور نہیں، ینطلق چلتی، تو لام قاف اس کا روٹ ہے طلاقہ یعنی کسی چیز کو آزاد چھوڑ دینا. یہاں پہ انہوں نے کیا کہا؟ میری زبان تو چلتی ہی نہیں ہے، یعنی کہ ان کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ روایت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ضعیف روایت ہے، کوئلہ جو ہے ان کی زبان پہ رکھ دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی. ضعیف روایت سے ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو بولنے کے جو اسکلز ہوتے ہیں، جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا، وسیع و بلیغ زبان، جیسے بعض موٹیویشنل اسپیکر جو ہوتے ہیں بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، وہ بڑی زبردست طریقے سے جو ہے نا اسپیچ دیتے ہیں، یہ ٹیلنٹ نہیں تھا. بات کرتے تھے لیکن اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ بہت اچھے طریقے سے بات کر سکیں. تو کیا کہا؟ ایک تو میرا سینہ گھٹتا ہے اور
میری زبان نہیں چلتی. لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان کو. فارسل تو بھیج دیجئے، یعنی کہ کس کو؟ نبوت کے لیے بھیج دیجئے. حضرت جبرائیل نبوت کا تاج لے کر آئیں ان کے لیے اور ان کو بھی نبی بنائیں. الی ہارون، میرے بھائی ہارون کی طرف. اللہ اکبر. سینہ گھٹتا ہے، پہلی بات تھی. اور دوسری بات زبان نہیں چلتی. سینہ کب گھٹتا ہے؟ جب انسان کسی بہت بڑے مقصد کے لیے نکل رہا ہو اور اس کو یہ فکر ہو کہ کہیں میں ہار نہ جاؤں، کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں. تو اس وقت ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ دل بڑا بوجھل سا ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اکثر ایگزام کے دنوں میں ایسا دل ہو جاتا ہے. تو کیا کہا؟ میرا سینہ گھٹتا ہے، مجھے یہ مشن تھوڑا مشکل لگ رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس مشن میں میرا بھائی ساتھی بن جائے، اس کو بھی جو ہے آپ نبی بنا دیں، جبرائیل کو بھیج دیں، وہ بھی میرے ساتھی بن جائیں، رائٹ ہینڈ بن جائیں، ہم دونوں مل کے آپ کا یہ پیغام پہنچائیں. اب حالانکہ وہاں پہ ہارون علیہ السلام نہیں تھے، ابھی تو یہ اکیلے تھے نا. ہارون علیہ السلام کہاں تھے؟ مصر میں تھے. اور یہ کہاں ہے؟ مدین سے واپسی پہ سفر ہے، طور پہاڑ پر. تو یہ اس طرف ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ میرے بھائی کی طرف جو ہے جبریل کو بھیج دیں، یعنی میں جاؤں نا تو پہلے سے ان کے پاس نبوت آ چکی ہو. یہ کام بھی ساتھ ساتھ کر دیجیے. مقصد یہ ہے وہ کیا کریں گے؟ میرے مددگار بن جائیں گے. پہلے سے وہ بھی تیار ہو جائیں گے مجھے ویلکم کرنے کے لیے. مجھے حوصلہ رہے گا، مجھے جا کے ان کو پوری ڈیٹیل بتانا، سمجھانا، پھر ایک پلاننگ کرنا. بہت ٹائم لگے گا، آپ پہلے سے یہ بھی کام کر دیں، کیونکہ میں یہ اکیلا کام کروں گا تو مجھے لگتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا. 14 وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے علیہ مجھ پر ذنبٌ ایک گناہ. ذال نون با. ذنوب کہتے ہیں غیر ارادی طور پر جو گناہ ہو جائے، قتل ہو جائے. فاخاف تو میں ڈرتا ہوں، ان کے یقتلون وہ قتل کر دیں گے مجھے. اب یہاں پہ بات ہے نوٹ کرنے کی یہ کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو اپنے دین کے لیے چنتا ہے تو اللہ رب العالمین ظاہر سے زیادہ باطن کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. اچھا، ہم لوگ عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ اس کا ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی یہ بڑی نیک اور اس کا گیٹ اپ بڑا اچھا، اس کی لائف بڑی اچھی، سب کچھ ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہے. اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو ایک داغ لگا ہوا ہے قتل کا، اور غیر ارادی طور پہ کیا تھا، کوئی پلان بھی نہیں تھا. تو اندر کا جو حال تھا نا ان کا تقویٰ، وہ اللہ جانتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ جب لوگوں سے دین کا کام لے رہا ہوتا ہے نا، ہمیں وہ سمجھ نہیں آتے، اور ٹھیک ہے اتنی کوئی خاص بھی نہیں ہے، وہ بہت تیز ہے مجھے پتہ ہے، ان کی ایسی بھی عادت ہے. لیکن اللہ کو کچھ اندر اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اللہ کو تقویٰ نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو اللہ چن لیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو چنا، اس میں حکمت تھی. اب آپ دیکھ لیں کہ ان کو بولنے کا بھی اتنا ٹیلنٹ نہیں تھا، یہ بات انہوں نے پہلے ہی اپنی کمزوری رکھ دی، اور پھر ایک داغ بھی لگا ہوا ہے قتل کا. لیکن اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اور ابھی ہارون کو نہیں چنا، ہارون کو تو بلکہ ان کے کہنے پر چنا. اللہ چاہتا ہے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ موسیٰ کر سکتے ہیں، میں جانتا ہوں آپ بہت قابل ہیں. جیسے ایک ماں کہتی ہے نا اپنے بیٹے سے، میں جانتی ہوں بیٹا آپ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، آپ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی بات کو قبول کر کے ان کے حوصلے کو بلند کر دیا، اور وہ اس چیز کے ساتھ کہ اب میرا بھائی بھی ہے، ان کی گھبراہٹ دور ہو گئی. تو کچھ چیزیں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ میرا فیصلہ نعوذ باللہ غلط تھا کہ تم کو میں نے پیغمبر بنایا، مجھے پہلے ہی یہ کام کرنا تھا کہ تمہارے بھائی کو بھی بنا دیتا. نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دینا چاہتا تھا ان کے بھائی کے ساتھ، تو اللہ نے یہ حوصلہ ان کو دیا. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا اور اپنے کام کے لیے ان کو اس مشن پر بھیجا. اور یاد رکھیں، ایک جملہ لکھ لیجیے گا، جب انسان دین کے کام کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں. اب وہ چاہے ایک ٹیچر ہو یا اسٹوڈنٹ ہو، یہ بہت بڑی پہچان ہے. یہ بالکل ایک دم بس یہ کہہ لیجیے ایک حقیقت ہے، ایک نیچرل ہے. جب ہم کلاس کا حصہ بنتے ہیں نا تو ہمیں اپنے گناہ یاد آ رہے ہوتے ہیں، میں پہلے یہ کر چکی ہوں، میں پہلے ایسا کرتی تھی، اللہ مجھے معاف کر دینا. اس سے پہلے ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ یہ جو میں کر رہی تھی یہ گناہ تھے. لیکن کیا جب ہم قرآن کلاس کا حصہ بنتے ہیں پھر ہم معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، اللہ بہت کچھ غلط کر آ گئی، اللہ معاف کر دیجیے گا. اب یہاں پہ ان کو اپنی پچھلا گناہ یاد آیا. 15 دیکھیں آیت نمبر. قالا فرمایا، کلا ہرگز نہیں، فذهبا بس تم دونوں جاؤ، بھی آیاتنا ساتھ ہماری نشانیوں کے، انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ، مستمعون خوب سننے والے ہیں. سمع سے سین میم عین اس کا روٹ ہے،
یعنی گھبراؤ مت، ہم سب سن رہے ہیں جو تم کہو گے. اور یہاں پہ فَاذْهَبَا، بس تم دونوں جاؤ، یعنی اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیج دیا ہے ہارون کی طرف. اب تم دونوں جاؤ، اس مشن کو پورا کرو، ڈرو نہیں. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، تم جاؤ، میرا پیغام پہنچاؤ، تمہیں جو اندیشے لاحق ہیں ان پر ہم تمہاری حفاظت کریں گے، کیونکہ ہم سب سننے والے ہیں جو تم کہو گے. 16 اور 17 ایک ساتھ دیکھ لیجئے. فَأْتِيَا، حمزہ تایا اس کا روڑے، پھر دونوں جاؤ، فرعون کے پاس. اب یہ جو بھیج رہے نا، یہ ہے جہادن کبیرہ. میں نے آپ لوگوں کو لکھوایا تھا نا کہ جہادن کبیرہ میں کیا آتا ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے حق بیان کرنا، یہ جہادن کبیرہ ہے. فَقُولُوا، تو دونوں کہو، اِنَّا، بے شک ہم رسول ہیں، رب العالمین، رب عالمین کے. اس کو ہائی لائٹ کر دیجیے گا. ان، یہ کہ ارسل، بھیج دو، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو. پھر ان کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہمیں رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے، اور رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہم پیغمبر ہیں. رب العالمین یہاں پہ کیوں کہا؟ کیونکہ فرعون خود کو رب کہتا تھا. اور بنی اسرائیل کو کیوں کہا کہ ساتھ بھیج دو؟ بنی اسرائیل کو 400 سال سے غلام بنا رکھا تھا، تو کہا کہ ان کو شام ہمارے ساتھ بھیج دو، جو اللہ کا حکم ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ سالوں بیت گئے، غزہ کے حالات، اسرائیل کے معاملات، اور جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بار بار موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. یعنی یہ زندگی کا حصہ ہے ان سے ٹکرانا، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بار بار کہ دیکھو بنی اسرائیل کو کیسے غلام بنا رکھا تھا، ہم نے چھڑوایا تھا انہیں، اور آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ بھول گئے اپنے رب کا احسان؟ یہ کتنی تکلیف میں تھے، ہم نے انہیں چھڑوایا، ہم نے اپنا پیغمبر بھیجا، اور آج یہ ہمارے ہی بندوں کو اس طرح سے مار رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. 18 دیکھیں، قالا، اس نے کہا، علم، کیا نہیں، نربکا، ہم نے پالا تجھے، نربکا. اب دیکھیں یہاں پہ پہلی چیز تو اس نے کہا کہ ہم نے پالا تجھے، یہ نہیں کہا کہ میں نے پالا تجھے. یہاں پہ جو جمع کا صیغہ آیا ہے نا، اس میں دو رائے ہیں. ایک تو یہ کہ جب ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو اس میں تکبر ہوتا ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بہت سارے لوگوں کے برابر کھڑا کرنا، میں بہت سارے لوگوں کا کام کر سکتا ہوں اکیلا. اور اکثر ہم لوگ بادشاہوں کی جب چیزیں پڑھتے ہیں تو اس میں بادشاہ سلامت کا بھی یہی انداز ہوتا ہے، ہم نے تمہیں یہ حکم دیا. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ تکبر ہوتا ہے، ہم، میں بڑی چیز ہوں. جمع کا صیغہ اپنی بڑائی کے لیے استعمال کیا. لیکن بعض یہ کہتے ہیں جو رائے ٹھیک نہیں ہے، اور ہو بھی سکتا ہے وہ جو فرعون تھا اس دور میں، وہ اس دور کا فرعون نہیں تھا، بلکہ وہ اس کا بیٹا تھا. اس نے کیا کہا؟ میرے باپ نے تمہیں پالا تھا، یعنی باپ نے اور ہم نے آبا و اجداد سے جوڑ کے اس نے کہا، ہمارے گھر میں پلے بڑے، ہمارے ساتھ کھایا، ہمارے ساتھ رہے، اور یہ تم نے کیا کیا؟ پہلا تو نقطہ یہاں پہ یہ ہم نے سمجھ لیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کیا تھا، بات کیا کی تھی، اور اس نے بات کو پلٹا کیسے؟ جواب یہ نہیں دیا کہ بنی اسرائیل کو کیوں بھیجیں، یا اچھا یہ بتاؤ کہ تم پیغمبر ہو. نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ احسان یاد دلایا. نربکا، ہم نے پالا تجھے، فینا، اپنے درمیان، ولیدوں ولبستا، بچہ سا اور ٹھہرا تو. واو لام دال اس کا روٹ ہے، یعنی تو ہمارا بچہ ہے اور بچوں کی طرح ہمارے یہاں پلا ہے، ہم میں ٹھہرا ہے، فینا، ہمارے درمیان، من عموری کا، اپنی عمر میں سے، عین میم را، سنین، کئی سال. فرعون نے موسیٰ کی بات کا جواب تو نہیں دیا، کچھ اور باتیں شروع کر دیں. ان کا ماضی یاد دلانے لگا، اپنا احسان یاد دلانے لگا کہ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں گزارے، ہم نے تجھے بچپن میں اپنے محل میں پالا، تو کئی سال ہمیں رہا. بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ 30 سال رہے محل میں. اب تو 10 سال مدین میں رہ کر کے آ گیا اور تو ہمیں تبلیغ کر رہا ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. 19 وفعلتا، تو کیا تو نے، فعلتا کا کام اپنا، التی وہ جو، فعلتا کیا تو نے، وانتا اور تو، من الکافرین نا شکروں میں سے ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اس نے کیا کیا، ان کے ماضی کا گناہ ان کو یاد دلایا. لیکن پہلے لفظ کی ڈیفینیشن لکھ لیں. فعلتا کس سے؟ فعل سے ہے نا، لیکن جب زبر آ جاتا ہے نا اس کے اوپر، امام طبری کہتے ہیں فعل کس کو کہتے ہیں؟ مسلسل کام کرنے کو.
اور جب فعل کے اوپر زبر آ جائے یعنی فعل آ جائے یعنی فعلتا ہے نا یہاں پہ ایک کام جو سر زد ہو جائے، یعنی ایک مسلسل وہ عادت نہیں تھی ان کی ایسا کام کرنے کی، ان کی عادت نہیں تھی کہ ہر کسی کو مارنا جھگڑنا۔ جو قرآن کی خوبصورتی ہے نا کہ یہاں پہ ایک زبر پیش بھی جو استعمال کیا گیا، اللہ اکبر، کیا باریکیاں ہیں، کیا خوبصورتی ہے۔ حضرت موسیٰ کا کوئی کام تو نہیں تھا نا کہ اس کو قتل کرنا، اس کو قتل کرنا، اس کو مارنا، نہیں، سرزد ہو گیا تھا، ایک کام، ایک غلطی ہو گئی تھی ان سے، تو یہاں پہ زبر کا لفظ آیا فا کے اوپر، سبحان اللہ، کہ اس نے کیا کیا، ان کا پچھلا گناہ یاد کرایا۔ جیسے آپ قرآن کلاس کا حصہ بنتی ہے نا، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، اب آپ قرآن پڑھنے جاتی ہیں نا، شور جی کہتے ہوں گے ہر بات پہ یہ جا رہی ہے قرآن کلاس، دیکھا ان کو کوئی نہ کوئی بات پہ کوئی نہ کوئی تانا تو ملتا ہے، اچھا پہلے تو یہ کرتی تھی، قرآن کلاس پڑھ رہی ہو اور یہ کام کیا، یعنی اس طرح سے جملے ملتے ہیں، یہ کامن ہے۔ تو دین کا جب انسان کام کرتا ہے نا تو اس کے پچھلے گناہ یاد کروائے جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت اہم کام ہے جو ہمیں بڑی ذمہ داری سے کرنا ہے، جبکہ یہ بہت زیادہ غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اسی چیز کو لے کے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ان کو یاد کروایا، پھر ہمارا ہی کھا کر ہماری ہی قوم کے ایک آدمی کو تو نے قتل کیا تھا، یاد ہے نا، غلطی کی تھی اور پھر بھی ہماری ناشکری کی، یعنی یاد دلا رہی ہے۔ یہاں پہ جو کافرین کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہ بامعنی ناشکری میں، کیونکہ پیغمبر کبھی کفر نہیں کرتا، ناشکری کے معنوں میں، کہ ہمارے محل میں رہا اب تو ناشکری کر رہا ہے۔ اسی طرح انکار کے معنوں میں اس طرح آتا ہے کہ فرعون کا انکار کر رہا ہے، تو کیا کہا کہ تم نے پہلے یہ کام کیا تھا، پچھلے گناہ یاد کروایا اور شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ اب ایسے میں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، قالا، انہوں نے کہا، کہ انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، فَعَلْتُهَا، کیا میں نے اسے، اِذًا وَأَنَا، تب جب کہ میں من الضالین، راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔ کیا بات ہے، کیسے قرآن ہمیں سکھاتا ہے نا، گھبرانا نہیں، لوگ کہیں گے ایسے کہہ دینا جیسے موسیٰ نے کہا تھا، ضال راستہ بھولنے والے کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اعتراف کیا، یعنی پہلے یہ نہیں کرے، نہیں میں نے تو کبھی بھی بے پردہ نہیں رہی، نہیں میں نے تو کبھی گانے نہیں سنے، کبھی فلم نہیں دیکھی، ہاں دیکھتی تھی، گانے بھی سنتی تھی، لیکن مجھے اتنا علم نہیں تھا، راہ بھولی ہوئی تھی۔ ایکسیپٹ کریں گناہ کو، تھا ایسا، میں کرتی تھی ایسے، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، اعتراف کیا، ہاں یہ گناہ مجھ سے ہوا تھا، میں نے جان کر یہ گناہ نہیں کیا تھا، میں ناواقف تھا۔ اللہ اکبر۔ 21 دیکھیے، فَفَرَرْتُ، فَر اور را اس کا روٹ ہے، فَفَرَرْتُ، پھر بھاگ گیا میں، فرار سے، منکم، تم سے، لما جب، خفتکم، ڈرا میں تم سے۔ اب انہوں نے آگے کی ڈیٹیل نہ خود ہی بتا دی، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے مجھے اور شرمندہ کریں، تم تو بھاگ گئے تھے، ہاں میں ڈر گیا تھا تم سے، میں بھاگ گیا تھا، یہ بھی کر دیا کریں، آگے کی ڈیٹیل بھی بتا دیا کریں، میں یہ کرتی تھی نا، یہ بھی کرتی تھی، یہ تھی میری مسٹیک۔ تو کہا ہاں میں ڈر گیا تھا تم سے اور میں بھاگ گیا تھا، فوہبا، تو عطا کیا، لی مجھے، ربی میرے رب نے، حکم وجعلنی، حکم اور اس نے بتایا مجھے، من المرسلین، اس نے بنایا مجھے من المرسلین، رسولوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، کیونکہ مجھے خبر دی تھی کہ تمہارے آدمی مجھے مارنے آ رہے ہیں، یعنی کہ کتنی سچی بات بھرے دربار میں کہی، یہ بھی نہ سوچا کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور میں رسول بن کر آیا ہوں، لیکن سب ایکسیپٹ کر لیا۔ کیوں؟ سچائی پر جب کوئی کام شروع کیا جاتا ہے نا تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ سچائی کو اپنانا بہت ضروری ہے، جتنا سچ بولیں گی اتنا آپ کا اعتماد زیادہ ہو جائے گا۔ اور کیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل کر لیا، یعنی آپ کیا کہیں گی، اس کے بعد اللہ نے مجھے ہدایت دے دی اور میں قرآن کلاس کا حصہ بن گئی۔ الحمدللہ آج میں اللہ کے احکامات پڑھ رہی ہوں، اور احکامات پڑھتے ہوئے بھی اگر میں پچھلی زندگی جیسی نظر آئی، وہی غلطیاں کرتی ہوئی نظر آئی، تو فائدہ کیا قرآن سے جڑنے کا۔ آیت نمبر 22، وَتِلْکَ، اور یہی ہے، نعمتن، وہ احسان، نعمت کو کیا کہا، احسان، نون عین میم اس کا روٹ ہے،
تمنہا تم جتلا رہے ہو جسے، میم نون نون اس کا روٹ ہے، من کس کو کہتے ہیں؟ احسان کو، تمنہا تم جتلا رہے ہو جسے، علیہ مجھ پر، ان کے ابتا غلام بنا رکھا ہے تم نے بنی اسرائیل کو۔ ایک تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ احسان جتانا فرعون کا کردار تھا، کسی پر بھی احسان کریں تو احسان نہ جتائیں، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے آپ کو یہ دیا تھا، میں نے آپ کی ہیلپ کی تھی، نہیں، بھول جائیں۔ مومن کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ بھول جاتا ہے۔ لیکن فرعون نے کیا کہا؟ احسان جتایا۔ اب جواب دیکھیں کتنا زبردست ہے، ابھی ترجمے میں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ پہ تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، یعنی یہ اچھا احسان ہے جو تو جتا رہا ہے؟ میری پرورش تیرے گھر میں خود تیرے ظلم کی وجہ سے ہوئی، تو لڑکوں کو پیدا کرتے ہی مار دیا کرتا تھا، اس خوف سے میری ماں ڈری اور مجھے خود سے جدا کیا۔ یہ احسان جتا رہا ہے تو؟ یہ احسان تو نہیں ہے، یہ تو ظلم تھا، تو نے میری ماں سے مجھ کو جدا کیا۔ اللہ اکبر، کتنی زبردست بات ہے یہ۔ قالا کہا فرعون نے، وما اور کیا ہے رب العالمین، رب العالمین، یعنی فرعون نے کہا یہ رب العالمین ہوتا کیا ہے، یعنی بات دوبارہ بدل دی۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا نا کہ آپ اگر کسی کو دین کی بات بتائیں نا کیسے وہ موضوع بدلتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے آپ یہ تو بتائیں، اچھا وہ بتائیں، وہ دوسری باتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، دین کی بات نہ کریں بس ٹھیک ہے نا، ہمیں سب پتہ ہے، دین ہمیں سب پتہ ہے، دنیا کا بتا دیں ہمیں، آج کل کیا فیشن میں ہے، کہاں سیل لگی ہے، آج کل کیا کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ سب مجھے بتا دیں، دین کی بات نہ کریں۔ دین کی بات سننا قبول نہیں ہے، یہ بہت کامن ہے، کسی کو کوئی حدیث سنانا، کوئی قرآن کی آیت سنانا، وہ سمجھتا ہے یہ مجھے کمتر سمجھتی ہے، تو یہاں پہ اس نے پھر دوبارہ بات بدل دی۔ آپ نوٹ کر رہی ہیں بات جو ہے بار بار بدل رہا ہے۔ وہ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں، ان کا اعزاز کتنا ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین عرش والا کلام کر لے تو اس کی شان کیا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے، عرش والے نے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اس نے اس سے کلام کیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز، لیکن کوئی غصہ نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ کیوں؟ کیا پڑھا تھا جب اللہ رب العالمین نے بھیجا کہ فرعون کے پاس جاؤ، نرمی سے بات کرنا، یہ بات، اس وجہ سے غصہ نہیں ہے، ورنہ غصے کی تو بات ہے، بولتا کیا ہوں، آگے سے کیا کہتا ہے، یہ غصہ آ جاتا ہے نا، ہمارے آگے کوئی کہہ دے نہیں جو میں بات کہہ رہی ہوں آپ نے اس بات کو کیسے اگنور کیا، پہلے اس طرف آئے نا۔ لیکن دیکھیں ہماری تو کوئی شان بھی نہیں ہے، ہمارے اندر تو کوئی خوبی بھی نہیں ہے، ہم تو بڑے ہی حقیر، کمتر، کم علم لوگ ہیں، لیکن ہمارے اندر کتنا تکبر ہے کہ کوئی ذرا ہماری بات کو اگنور تو کر کے دیکھے۔ اور یہاں تو کلیم اللہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے، کیا شان ہے ان کی، لیکن کوئی تکبر نہیں۔ پھر دوبارہ ان کی بات کو اگنور کرتا ہے اور بات بدل دیتا ہے، کہتا ہے اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ رب العالمین کون ہے۔ اور یہ اس نے بطور استفہام کے طور پہ نہیں کہا، بلکہ استکبار کے طور پہ کہا، یعنی کہ تکبر کے طور پہ کہا، مذاق اڑانے کا انداز نہیں تھا بلکہ تکبر کا انداز تھا۔ رب تو میں بیٹھا ہوں سامنے، تم کون سے رب کی بات کرو، یہ انداز تھا اس کا۔ انا ربک الاعلی، کہتا تھا نا میں ہوں رب ساری جہان کا۔ اللہ اکبر۔ 24 دیکھیں، قالا، اس نے کہا، رب السماوات والارض وما بینہما، اپنی بات کو کنٹینیو رکھا، اگریسو نہیں ہوئے، کیا کہا، رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ درمیان ہے ان دونوں کے، یعنی ان دونوں کے درمیان جتنی بھی کائنات ہے سب کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے، سارا مسئلہ تو تمہارے نا یقین کرنے پر ہے، اگر تم یقین کرنے والوں ہو تو اس بات کو سمجھ سکو۔ تو بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام نہ جذباتی ہوئے، نہ غضبناک ہوئے، بلکہ اپنی بات کو جاری رکھا کہ وہ رب ہے آسمان اور زمین کا، ان دونوں کے درمیان کا۔ تو یہاں پہ کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ سوال کرنے والے کا سوال، اس کا انداز کیسا بھی ہو، ہمیں نارمل رہنا ہے، ہمیں اس کے مطابق نہیں، اگر وہ اگریسو ہو جائے تو میں بھی ہو جاؤں، نہیں، مجھے ہمبل رہنا ہے، فلیکسیبلٹی بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ ہم بات کو بنانے والے ہیں، عباد الرحمن ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو پیغام ہمارے رب نے دیا ہے وہ ہم لوگوں کے
دل میں اتارنے کی کوشش کریں، محبت سے، نرمی سے، پیار سے اپنی کوشش اینڈ تک کرنی ہے۔ اب آگے والا سامنے والا مانے یا نہ مانے، تو سامنے والا جذباتی ہو تو ہم جذباتی نہ ہوں۔ 25 قال، اس نے کہا، لیمن حولہ، ان کو جو اس کے ارد گرد تھے، الا کیا نہیں، تستمعون تم غور سے سنتے، تستمعون سمع سے نا، تم غور سے سنتے۔ اب یہاں پہ نا بات نوٹ کرنے کی کیا ہے کہ اس کا انداز، اس کا کردار، اس کی پہچان کرائی جا رہی ہے۔ اکثر لڑائی جھگڑوں میں کیا ہوتا ہے، جب انسان اکیلا پڑتا ہے تو دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے، فون کر کر کے، ملا کے، سنا تو تم نے اس نے کیا کہا تھا، آؤ ذرا بات کرتے ہیں۔ یہ کیا کر رہا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر رہا ہے، جو دربار میں لوگ ہیں نا ان کو شامل کر رہا ہے۔ فرعون ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ارد گرد کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے۔ کیا تم سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے، سنو تو۔ قال، اس نے کہا، ربکم رب تمہارا، ورب آبائکم الاولین اور رب تمہارے آباء و اجداد کا جو پہلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا فرعون کے کہنے پر سب مزید متوجہ ہو گئے ہیں، گھبرائے نہیں۔ ہم کیا ہوتے، بھائی تو اتنے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، ہم کیا ہوتے، بھوگلا جاتے۔ لیکن کیا زبردست کردار دکھایا جا رہا ہے ایک ایمان والے کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فرعون کے کہنے پر سب مزید متوجہ ہو گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا، اللہ اکبر، کہ اب سارے میری طرف دیکھ رہے ہیں، چلو سب کو حق کا پیغام پہنچا دیا، تمہارا بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، ان سب کا رب وہی ہے، سب کو پیغام دے دیا۔ متوجہ محنت کس نے کی، فرعون نے، فائدہ کس نے اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ ہے حکمت، یہ ہے طریقہ۔ کتنی بھی چالیں چل لیں اسرائیل، اس کی چالوں سے کامیابی انشاءاللہ مسلمانوں کو ہی ہوگی۔ تو یہاں پر چال تو فرعون نے چلی لیکن فائدہ موسیٰ کو ہو رہا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر اپنے مقصد پر تھی۔ وہ ادھر ادھر کی باتوں میں الجھنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ بار بار انہیں ادھر ادھر کر رہا ہے، اپنے سوال چینج کر رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنے ہی مشن پر ہیں، وہ نہیں الجھ رہے ادھر ادھر کی باتوں پہ۔ قالا، اس نے کہا، انا بے شک رسولکم الذی، رسول تمہارا وہ جو، اب یہاں پہ دیکھیں لکم تمہارا کہا، اپنا نہیں کہا، بے شک رسول تمہارا وہ جو ارسلہ بھیجا گیا، الیکم طرف تمہارے، لمجنون مجھے تو مجنون لگ رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہاں پہ اس آیت پہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ پیارے محبوب، آپ کو بھی مجنون کہتے ہیں نا، دیکھو موسیٰ کو بھی کہا تھا، یہ تو پیغمبروں کو کہتے ہی آئے ہیں لوگ، جو بھی میری مشن کو لے کے چلا، جو بھی میرے پیغام کو لے کے نکلا، اس کو لوگوں نے ایسے ہی دیوانہ اور مجنون کہا۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے یہ فرعون، یہ جو ہے نا مجھے مجنون لگتا ہے، اللہ اکبر، خود کو تمہارا رسول کہہ رہا ہے۔ فرعون نے کہا، لوگوں تمہارے یہ رسول صاحب جو ہے نا، جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، بالکل ہی مجنون معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے آج بھی آپ کوئی حق کی بات کہیں نا تو آپ کو لوگ بیوقوف ہی کہیں گے، آپ حق کی بات نہ بھی کہیں نا، حق کو اپنا لیں، اپنا گیٹ اپ حق والا کر لیں، لوگ آپ کو بیوقوف ہی کہیں گے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بیوقوف ہے، مجنون ہے، دیوانی ہے، انہیں تو آتا ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ تو یہی حال یہاں پر ہے۔ قالا، اس نے کہا، رب المشرق والمغرب، رب مشرق اور مغرب کا، وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی پوری کائنات، ان کنتم تعقلون اگر ہو تم عقل رکھتے، یعنی اب کچھ جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو پھر نظر انداز کر دیا، گویا سنا ہی نہ ہو، اور کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی بات پر قائم ہے، تم کچھ بھی کہتے رہو، میں تو اپنا مشن جو ہے نا اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرا پیغام کیا ہے، اللہ کا تعارف کرانا، اللہ سے تم سب کو جوڑنا۔ تو پھر کیا کہا، وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو تو تم اس بات پر غور و فکر کرو گے۔ یعنی کہ ایک مجنون کا جواب ہے، تم مجھے مجنون سمجھتے ہو، عقل استعمال کرو، مجنون تو تم ہو،
جو تم عقل کی مان ہی نہیں رہے۔ قالا کہا، لئن اتخذت، البتہ اگر بنایا تو نے الہن کوئی الہ غیری میرے سوا، لأجعلنک، البتہ میں ضرور کر دوں گا تجھے، من المسجونین، قیدیوں میں سے۔ مسجونین، اس کے جو قید خانے تھے نا، اب اس کی طرف اشارہ کر دیا اس نے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام مختلف انداز سے رب العالمین کی ربوبیت کاملہ کی وضاحت کر رہے ہیں، جس کا کوئی معقول جواب اس سے نہیں بن پا رہا ہے، تو اس نے دلائل کو نظر انداز کر کے اب دھمکی دینا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا نا یہ تو بار بار دلائل دیے جا رہے ہیں، بار بار اپنے رب کا تعارف کروائے جا رہے ہیں، بار بار اپنے رب کی ربوبیت کو جو ہے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب اس نے کہا اب دھمکی سے کام چلے گا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو رب مانا، الہ مانا، معبود مانا، تو میں تجھے کن لوگوں میں شامل کر دوں گا؟ جو میرے پاس قید خانے میں موجود ہیں، جو سڑ رہے ہیں، جو پڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرعون کے بنائے گئے قید خانے بدترین قید خانے تھے، جہاں نہ روشنی، نہ ہوا، نہ کچھ کھانے کو صحیح ملتا تھا، یعنی بس اتنا کہ زندہ رہ لے۔ تو اس نے سخت دھمکی دی۔ قالا، اس نے کہا، اولو، کیا بھلا اگر جئتک، لاؤں میں تیرے پاس، بشیء مبین، کوئی چیز دلیل یعنی کہ واضح، بشیء یعنی کہ کوئی معجزہ۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں تیرے کو کوئی معجزہ دکھاؤں جس سے واضح ہو جائے کہ اللہ کا میں سچا رسول ہوں، تب بھی تو میری صداقت کو قبول نہیں کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام ابھی تک غصے نہیں ہوئے، مسلسل اپنی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ اور کیا کہا؟ اگر میں کوئی معجزہ دکھاؤں، اور کتنی بڑی بات ہے کہ اگر اتنے بڑے دو معجزے ہاتھ میں ہوں، ہم جیسے ہو نا تو سب سے پہلے بس معجزے دکھا دیں، کوئی بات ہی نہ کریں، یہ معجزے کافی ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ ابھی تک وہ معجزے رکھے ہوئے ہیں، وہ دکھائے ہی نہیں ہیں، ابھی تبلیغ کر رہے ہیں، ابھی سمجھا رہے ہیں، ابھی بات پہنچا رہے ہیں۔ جب دیکھا نہیں بات سمجھ آئی، اب یہ اتر آیا ہے دشمنی پر، اب یہ قید میں ڈالنے کی بات کر رہا ہے، چلو اب معجزہ پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے یہ، کہ اتنی دیر بعد جو ہے انہوں نے کیا کہا کہ میں معجزہ دکھاتا ہوں، یعنی کہ پہلے درجے پر معجزے کی بات نہیں کی بلکہ دلائل دیے، پھر بعد میں معجزہ دکھایا۔ قالا، اس نے کہا، فاتی، تو لیا، بھی اسے، ان اگر کنتا ہے تو من الصادقین، سچوں میں سے، یعنی کہ فرعون نے کہا کہ لیا اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فالقا، پھر اس نے ڈالا، عصاہ، عین صاد واو، عصا اپنا، فاذا، تو اچانک، ہیا وہ، ثعبان مبین، اژدہا تھا کھلا، یعنی ظاہر، صریح۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ اس کے سامنے دکھایا، اپنی لاٹھی ڈالی، وہ بڑا سانپ بن گئی، یعنی کہ اژدہا بن گئی۔ سورہ طٰہٰ میں ثعبان کو حیاتن اور سورۃ القصص میں جانون کہا گیا ہے۔ ثعبان بڑا سانپ، جانون چھوٹا سانپ، اور حیاتن چھوٹے بڑے دونوں سانپوں کو بولا جاتا ہے۔ گویا لاٹھی نے پہلے چھوٹے سانپوں کو کی شکل اختیار کی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا بن گئی۔ واللہ اعلم۔ ونزع، اور اس نے کھینچ لیا، یدہ، ہاتھ اپنا، فاذا، تو اچانک، ہیا وہ، بیضاء، سفید، چمکتا ہوا تھا۔ با یا ضاد اس کا روٹ ہے بیضن، یعنی سفید، انڈے کو بھی کہتے ہیں، للناظرین، نظرہ سے، دیکھنے والوں کے لیے۔ پھر انہوں نے دوسرا معجزہ دکھایا، گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمکنے لگا۔ یہ دوسرا معجزہ پیش کیا جس نے ہر طرف روشنی کر دی، ہر کسی نے یہ معجزہ دیکھا۔ یعنی کہ اس معجزے کے بارے میں بتایا جاتا ہے ایسا نہیں تھا کہ صرف ہاتھ روشن ہو گیا، بلکہ یہ روشنی ایسی تھی کہ دور دور تک پہنچ گئی، ہر کسی نے اس روشنی کو دیکھا، کیونکہ ظاہر معجزہ تھا تو بڑا تھا، کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا۔ تو کیا سیکھا ہم نے؟ بہت کچھ سیکھا ان آیاتوں میں۔ ہے وہی اسٹوری، لیکن قرآن کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ آپ کو اسٹوریاں سنائیں۔ قرآن کا مزاج کیا ہے؟ عبرت حاصل کریں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ کیا عبرت حاصل کی؟ اللہ کے حکم پر لبیک کہنا ہے، اللہ کے آگے اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا ہے، جیسے حضرت موسیٰ نے کی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟
میں تو بہت ٹیلنٹڈ ہوں، کبھی نہیں کہنا میں بہت کمزور ہوں، میں بہت کمتر ہوں۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے آگے اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا ہے، دوسروں کو بھی اللہ کے کاموں میں حصے دار بنانا ہے۔ میں کیا کہتی ہوں، بس سب کچھ میں ہی کروں گی، ٹھیک ہے، میں نہیں تو کلاس آف نہیں، حصے دار بنانا ہے، دوسروں کو بھی جگہ دینی ہے، اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھانا ہے، ظالم حکمران کے سامنے اللہ کا نام بلند کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔